वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर अकबर है और आज मार्च 31 2022 है। चंद दिन में रमज़ान शुरू हो जाएगा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज आपके सामने मैं दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। नंबर वन, ये दुगानी के बारे में बताऊँगा मैं आपको, और नंबर टू है कि मैं ये वीडियोज़ आपके सामने क्यों बना रहा हूँ, क्या वजह है, क्या चीज़ थी जिसके वजह से मैं आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ, इतना सारा रिसर्च लेके, इतना सारा टाइम निकाल कर वो बताऊँगा। थोड़ा सा गौर से सुनिए। दुगाने की चीज़ समझने से पहले, सब में पहले हमारे को समझना चाहिए कि इस्लाम क्या है। इस्लाम अल्लाह का दीन है और अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान में ख़ुद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। क्या मतलब है इसका? कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में कि टुडे आई हैव परफेक्टेड योर रिलीजन एंड फॉर यू एंड हैव कंप्लीटेड माय ब्लेसिंग्स फॉर यू एंड चोजन इस्लाम एज अ दीन। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला कुरान में? कि मैं आज अपने दीन को मुकम्मल कर चुका हूँ और आपके लिए इस्लाम पसंद किया हूँ। कुरान में लिखा हुआ है, दीन को क्या किया? मुकम्मल कर दिया। इसमें कोई चेंजेस कोई नहीं कर सकता, इसमें कोई ऐड नहीं कर सकते, इसमें कोई सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक क्लोज्ड, मजबूती से क्लोज्ड रिंग है ये, और ये अल्लाह का दीन है, कोई इसमें चेंज नहीं कर सकता। हमारे को बात किसकी सुनना चाहिए? सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ठीक है, किसी और की नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे बढ़ेंगे दुगाने की तरफ, ठीक है। दुगाना क्या है? लैलतुल क़द्र में, लैलतुल क़द्र की रात में एक एक नमाज बना चुके हैं जिसका नाम दुगाना है। इसको समझने से पहले आपको ज़रूरी है समझना कि लैलतुल क़द्र अल्लाह ताला क्यों लैलतुल क़द्र दिया है। उसका बैकग्राउंड ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि बनी इसराइल के एक सहाबी थे, वो ज़माने के कई हज़ार साल पहले, वो दिन भर जंग करते थे, जिहाद करते थे अल्लाह की राह में, और फिर फौरी रात में रात भर इबादत करते थे। ये सिलसिला कब तक चलता था उनका? 1000 महीनों तक, इतनी मशक्क़त से वो करते थे। तो जब सहाबी इकराम सुने तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाए कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो चंद साल के मेहमान हैं, 20, 25, 50, 60, 70, 80 साल के, इसमें हम गुजर जाएंगे, हम इतनी इबादत और इतना दर्जा हम कैसे कमा सकेंगे? तो अल्लाह ताला जब फौरी सूरह क़द्र नाजिल किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों के लिए एक तोहफे के ज़रिए, जिसमें लैलतुल क़द्र को ज़ाहिर किया अल्लाह ताला। लैलतुल क़द्र के बारे में आइए पढ़ेंगे कि लैलतुल क़द्र एक अजीम व शान रात है, एक बड़ी इज़्ज़त वाली रात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई जो लैलतुल क़द्र को पाता है वो हर चीज़ हासिल कर चुका, बहुत इज़्ज़त वाला बन गया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इससे कोई महरूम हो गया लैलतुल क़द्र से, गोया कि वो हर अच्छाई से महरूम हो गया। ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। इसमें अगर आप इबादत करेंगे, आप चंद कुरान की आयतें पढ़ेंगे, कुछ लोगों को खाना खिलाएंगे, कुछ लोगों के साथ अच्छा करेंगे, नफिल नमाज़ें पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, तो ऐसा होगा कि आप 83 साल तक वो अमल करते आए। कितना बेहतरीन तोहफ़ा है जो उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला दी है, ठीक है। और इसमें मैं जैसा बताया था आपको कि जो इससे महरूम हो गया, इस इबादत से जो महरूम हो गया, गोया कि वो हर अच्छाई से महरूम हो गया। और एक चीज़, लैलतुल क़द्र में अगर जिसको लैलतुल क़द्र हासिल होती है, उसके हर गुनाह माफ़ हो जाते हैं, सगीरा गुनाह, ठीक है। और एक चीज़, लैलतुल क़द्र कोई एक रात के लिए फिक्स्ड नहीं है, कभी वो 21 को आ सकती, कभी 23 को, कभी 29 को, कभी ये आखिरी दहे के ताख रातों में घूमती है। एक टाइम पे 27 को फिक्स्ड नहीं है ये रात।
اور اس کی جو برکتیں ہیں، لیلۃ القدر کی عظمتیں ہیں، یہ مغرب سے لے کے فجر تک ہوتی. خصوصی رات کے 2 بجے اٹھ کے نماز پڑھو، خیر وہ نماز پڑھو کا تو آگے بتاؤں گا. خصوصی 2 بجے کی اس کی کوئی وہ نہیں ہے، رات بھر ہوتی ہے. میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اس کے بارے میں ڈیٹیل. اب آپ پوچھیں گے کہ لیلۃ القدر کب ہے؟ تو قرآن میں آپ اگر دیکھیں تو قرآن میں لیلۃ القدر کب ہے نہیں بتایا گیا. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث دیکھنا ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم الشان رات کب ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں تلاش کرو. اور ایک حدیث ہے، میں حدیث نمبر سب چیزیں میں کامنٹ سیکشن میں ڈال دوں گا. اور ایک حدیث ہے ابن عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کو آخری دہے کے طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں. تو آپ کو 100% لیلۃ القدر مل جائے گی. کسی ایک رات کے لیے مخصوص نہیں ہے یہ. ہو سکتا گنجائش ہوگی 27 کی ہوگی شاید، یا جو بھی ہوگی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیسیفک آرڈر ہے، خصوصی میسج ہے کہ اس کو تلاش کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں اسی لیے بیٹھتے تھے کہ آپ کو شب قدر حاصل ہو، سمجھا؟ تو اس کو آخری دہے کے طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے. میں شروع میں کیا بتایا تھا آپ کو کہ اسلام ایک مکمل دین ہے. اٹ ہیز بین پرفیکٹڈ. اس کی جو سیل ہے انبروکن ہے وہ. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز فرما دیے، وہ ایک آرڈر ہوتا، وہ تا قیامت تک کے رہتا. اور وہ آرڈر کیا ہے لیلۃ القدر کے بارے میں؟ کہ یہ آخری دہے کے طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے. اب آپ بولیں گے بھائی آپ ہمارے سید محمد جون پوری، جس کو ہم مہدی مانتے ہیں حضرت کو، ان کو الہام ہوا تھا، ان کو خواب آیا تھا، ان کو چاہے کچھ بھی آیا ہوگا، انہوں چاہے کچھ بھی بولے ہوں گے حالت مجذوبی کی یا جو بھی حالت میں بولے ہوں گے، بولے نہیں بولے پہلے وہی سب میں بڑا ڈاؤٹ ہے، لیکن انہوں جو بھی بولے ہوں گے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طور طریقوں سے ہٹ کے ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو میرے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گیا اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. آپ کی اگر آپ 27 کی رات کو آپ جشن منا کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا گیا تھا، اور بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بھلا دی گئی تھی، 2 لوگ جھگڑا کر رہے تھے اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز بھلا دی گئی تھی اللہ کی طرف سے. تو اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی تھی اس چیز کی ہمارے کو نشاندہی دے دی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چوک گئے تھے وہ آپ آ کے کر رہے ہیں. استغفر اللہ. ایسے عقیدے سے بالکل دور رہیے میرے بھائی. ہمارا دین اسلام مکمل ہو چکا، جیسے میں بتایا تھا آپ کو شروع کی آیت میں، مکمل ہو چکا. اس میں کوئی دنیا کا کوئی انسان، کوئی اینٹیٹی، کوئی ادارہ آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز کو نہیں چینج کر سکتا. اور اگر وہ چینج کرتا ہے تو وہ اسلام نہیں ہوتا. اسلام اللہ کا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے تک پہنچایا. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام ہوتا. سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی تھی کہ یہ میرا دین اور میرا قرآن لوگوں تک پہنچاؤ بول کے. اسی لیے ان کی اتنی بڑی وہ ہے عزت ہے اور مرتبہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مہدی کو یہ چیز ملی تھی تو یہ بالکل گمراہی ہے. یہ گمراہی سے دور ہٹ جائیے.
آپ کو تاخراتوں میں تلاش کرنا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں کوئی امپروومنٹ کی گنجائش نہیں ہے، ہر چیز پرفیکٹ کر دیا گیا۔ آپ ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کے گھر میں آپ کی بول بال چلتا، آپ کی مرضی چلتی، کیونکہ وہ آپ کا گھر ہے، کوئی اس میں عمل دخل نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے دین میں اللہ اور اس کے بتائے ہوئے رسول کے حساب سے ہمارے کو عمل کرنا ہے، وہ ہے اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ ٹو دا ول آف اللہ، اللہ کی مرضی پہ ہمارے کو پوری طریقے سے جھکنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے۔ تو اگر آپ 27 کو آپ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے بول کے آپ نئے نئے نمازاں نکال لیں گے، تو آپ خود بتائیے میرے کو، کیا یہ اسلام کا طریقہ تھا؟ کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا؟ کیا یہ صحابی اکرام کا عمل تھا؟ کیا یہ تابعین کا عمل تھا؟ کیا یہ طبع تابعین کا عمل؟ یہ کسی کا عمل نہیں تھا، یہ ایک گمراہی ہے جو آپ نکال کر اس دن ایک نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ نماز کو آپ فرض بولو، سنت بولو، شکرانہ بولو، کچھ بھی بولو، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرلی بتا دیے، میرے بتائے ہوئے طور طریقے سے کوئی ہٹ گیا تو اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو بھائیوں، بھائی بہن، بچوں، بڑوں، بزرگوں، سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ غور و فکر کیجئے کہ کیا یہ ہمارا عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا عمل ہے کیا؟ اور اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ تو دوگانہ کیا چیز ہوتی؟ آپ لوگ خود ڈیفائن کر لیجئے۔ میں کچھ بولا تو آپ پھر ناراض ہو جاتے، میرے کو آپ کو ناراض کرنا نہیں ہے، میرے کو آپ کو بتانا ہے کہ ہماری گمراہی کدھر، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب آپ پوچھیں گے کہ بھائی یہ چیز سمجھ گئے کہ اللہ کا دین ہے، یہ پورا پرفیکٹ ہو گیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے، کوئی چیز نکال نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ شب قدر کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ یہ آخری دہ کے تاخراتوں میں تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ تو اب ہمارے کو طریقہ کیا ہے، کیا چیز کرنا چاہیے؟ آپ 20واں روزہ کھولتے ہی پہلی تاخرات شروع ہو جاتی 21 کی، آپ یہیں سے اپنی کمر کس لیجئے اور بہترین سے بہترین عبادت کیجئے، آپ جتنا ہو سکتا تلاوت کیجئے، جتنا ہو سکتا آپ کے اس میں ہے تو آپ زکوٰۃ دیجئے اور لوگوں کو کھلائیے، تلاوت کیجئے، نفل نماز پڑھیے، بس اللہ کے اس میں رہیے۔ اور اگر آپ بزی ہیں، کاروبار کے لوگ ہیں، تو آپ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لیجئے، تراویحوں کا بھی وہ کر لیجئے، آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا، کافی ہے۔ اس کے بعد ایک دن بریک مل جاتا، پھر آپ کو آرام کر لیجئے، پھر آگے 23، 25، 27، 29، 5 رات محنت کر لو میرے بھائی، 83 ایئرز عبادت کرنے کا موقع ملتا۔ اگر آپ 50 سال جی گئے، 50 انٹو 80 کر لو، آپ رفلی 4000+ سال کی عبادت کر لیے، ویسا ہوتا۔ آپ عبادت کرنے کے بجائے آپ یہ نئے طور طریقے نکال کے آپ گناہ کما کے آ رہے ہیں اور پورا زیرو کر لے رہے ہیں نتیجہ۔ تو میری خواہش ہے، میری گزارش ہے کہ آپ یہ گمراہی سے دور رہیے۔ سید محمد جون پوری صاحب ایسا کچھ بھی فرمائے نہیں، ان کی کوئی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے، آپ پوری تحقیق کر لیجئے، ان کی کوئی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے، ان کے ساری چیزیں سب 100-200 سال کے بعد گھمانا پھرانا شروع ہو گیا، ان کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر ہے بھی تو انہوں کیا فرمائے تھے؟ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز پہ پابند ہوں، تو ہوئیے آپ بھی پابند۔ کیا فرما دیے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنی پکی صحیح حدیث میں اس کو تلاش کرو، تو کیجئے، آپ بھی تلاش کیجئے میرے بھائی۔ آپ یہ بھی بولتے ہوں گے کہ بھائی بہت سارے دنیا میں مسلمان صرف 18-20%، 25% ہے، تقریباً میجورٹی نان مسلمز کی ہے،
چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، جو بھی ہو. تو کیا ہم صحیح اس پہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں 3-4 جگہ پہ بتا چکا ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسٹ آف مین کائنڈ ول ناٹ بلیو، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. سورہ ہود آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بالکل سچ ہے، اٹ از ویریلی اٹ از دا ٹروتھ فرام یور لارڈ بٹ موسٹ آف مین کائنڈ ول ناٹ بلیو، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. سمجھا؟ تو یہ دماغ میں سے آپ ڈاؤٹ نکال لیجئے کہ کیا ہے بھئی مسئلہ، اکثر لوگ تو نہیں مانتے، ایمان اکثر لوگ نہیں لائیں گے. اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا ویڈیو لمبی ہو جائے گی، جلدی کور کر لوں گا انشاءاللہ. 2 چیزیں بتاؤں گا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پہلا واقعہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے سے پہلے ایک آرڈر دیے تھے کہ اسامہ بن زید کو کہ لشکر لے کے کوئی جگہ جہاد کے لیے جاؤ. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے. وہ لشکر جا نہیں سکا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق آتے کی آرڈر دیے پہلے وہ لشکر کو بھجاؤ بول کے. تو لوگ بولے یا ابوبکر صدیق اسامہ بہت چھوٹے ہیں، کوئی سینئر آدمی کے ساتھ یہ لشکر کو بھجائیں گے. تو جب حضرت ابوبکر صدیق غصے سے بولے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا، یہ چاہے اسامہ 2 سال کے بچے ہو یا 20 سال کے ہو، وہ آرڈر کو مکمل کرنا میری ذمہ داری ہے. وہ لشکر بالکل جائیں گا، حضرت اسامہ ہی اس کے سردار بن کے جائیں گے. تو یہ ہوتی اتباع ہوتی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طور طریقے پہ چلنا ہوتا ہے. مختصر انداز میں فرمایا. ایک اور چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے یہ تھے کہ شروعات میں اتنی مشکل آ گئی تھی اسلام کے اوپر، کئی قبیلے اسلام سے ہٹتے چلے جا رہے تھے. ان میں سے ایک قبیلہ آ کے بولا یا ابوبکر صدیق ہم اسلام پہ قائم رہیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دینا چاہ رہے ہیں آپ کو، آپ اپنے زکوٰۃ کے جو کلیکٹران ہیں ان کو ہمارے گھر سے ہٹا لیجئے، باقی کے 4 چیزوں پہ ہم مضبوطی سے ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. حضرت ابوبکر صدیق بولے ان کو اگر اسلام پہ اتباع کرنا ہے تو ہر چیز پہ کرنا، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا حج ہو، ہر چیز میں ایک چھوڑ دوں گا ایک لے لوں گا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سختی سے کرے. اور اس کے بعد وہ لوگ مجبوری سے پھر ان کو ماننا پڑا. تو یہ ہوتی اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی اتباع. میرے بھائی، ہمارے کو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہر چیز پہ چلنا ہے، تو ہی وہ اسلام کہلایا جائیں گا، نہیں تو یہ آپ کے طور طریقے ہو جائیں گے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرلی فرما دیے میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں گا. اور کیا فرمایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بی بی فاطمہ کو اللہ اور اس کے رسول کی رسی مضبوطی سے تھامو، کوئی نہیں بچا سکیں گا تمہارے کو، نہ مرشد بچا سکیں گے، نہ کوئی، میں بھی نہیں بچا سکوں گا بلکہ فرمائے تھے. سمجھا؟ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، میں تھوڑا سا اس میں سے کٹ کروں گا اور میں اپنا مین ریزن آپ کے سامنے آج پیش کرنے جا رہا ہوں. جی ہاں، بالکل سنیے، غور سے سنیے. 3-4 مہینے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جس میں سیکریٹریٹ میں سیکریٹریٹ کی مسجد کا گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی تھا. وہاں پہ سب لوگ گئے تھے، مشیر آباد کے ایک مرشد بھی گئے تھے، اور آپ مفتی صاحب کے پیچھے نماز پڑھے. وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، آپ نماز پڑھتے ہوئے وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. اس کے بعد آپ کیا کریں، آپ بالکل پردہ نشین ہو گئے، ہر جگہ سے بالکل چھپ گئے گھر میں جا کے. کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں کرے کہ ہاں میں بالکل بہت اچھا کام کرا، میں مفتی اکرام کے پیچھے نماز پڑھا، میں نہیں بولے. آپ یہ بھی نہیں بولے کہ میں بہت برا کام کر دیا، ایک کافر کے پیچھے نماز پڑھ لیا، میں توبہ نہیں بولے. آپ اگر بولتے بہت اچھا کام کرا میں، آپ کے پورے مریدوں کو بہانہ مل جاتا تھا، پورے مہدویوں کو بہانہ مل جاتا تھا باہر جانے کا. اس سے روکنے کے لیے کچھ نہیں بولے. اگر آپ بولتے نہیں میں ایک کافر کے پیچھے نماز پڑھ لیا، آپ کو سیاسی جلسے، دوسرے جلسوں میں جو آپ جاتے ہیں اس میں سے آپ کا نام کٹ جاتا تھا. تو خاموش بیٹھ گئے، ہر چیز کو دبا دی، دوسرے لوگ بھی کچھ نہیں کرے اس کے بارے میں. تو یہ میرے بھائی، یہ منافقت ہے.
آپ اپنا سٹینڈ لینا تھا، بولنا تھا. کیوں نہیں بولے آپ؟ منافقت ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کا ہے. تو یہ جب ہوئی تو میں بولا بس اب میری جو دل میں تھی بات وہ بات رکھنا میرے کو ضروری ہے. اب میرا عقیدہ شروع سے کلیئر تھا، اب میرے کو میرا عقیدہ کلیئرلی بتانا ہے کہ یہ قوم مہدویہ بالکل گمراہی کے راستے پہ ہے، یہ اللہ اور اس کے بتائے ہوئے راستے سے دور ہو گئی ہے. میرے کو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل دور کر لینا چاہیے. اس کے بعد آپ کے سامنے اعلان کیا، اس کے سامنے پورے ایویڈنس دیا، پورا ریسرچ کرا، ہر چیز بتایا قرآن اور سنت کے حوالے. سمجھا آپ لوگوں کو؟ اس کے بعد کیا ہوا پھر ایک ویڈیو آئی، ایک مرشد کے سامنے ایک بیچارے غریب فقراء بیچارے، اللہ ان کو ان کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت کرے، ناک رگڑا رہے سجدہ کر کے مرشد کے سامنے ناک رگڑا رہے. کیا تو بھی ہے یہ طریقہ؟ یہ لوگوں کو کب تک ڈرائیں گے آپ لوگ؟ کب تک بہکائیں گے؟ کب تک بھٹکائیں گے؟ سب میں امپورٹنٹ چیز دیکھیے، ان کے ڈرانے کا ایک ہدواڑ ہوتا، قبرستانے ہوتے، وہ آپ کے ہدواڑ ہے، وہ جو سید محمد جونپوری صاحب کے آل و اولاد سے ہے اور ان کے چاہنے والوں میں سے ہے. وہ ان کا ہدواڑ، ان کے ہدواڑے ہیں، ہمارے باپ دادا پردادا وہ ہدواڑے لیے سو ہیں، ان کو الاٹ کی گئی سو ہے. ان سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، ان سے کوئی مرشد آپ کو نہیں روک سکتا. سمجھا؟ تو یہ ڈر آپ کے دماغ سے نکال دیجئے کہ کوئی میرے کو روک سکتا وہاں سے. اور ایک چیز آپ بالکل اپنے دماغ سے نکال دیجئے، اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آپ کو کلیئرلی بتایا تھا کہ مرشد آپ کو جنت کے رستے تک نہیں لے جا سکتے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چیزیں میں پچھلے ویڈیو میں سنا چکا ہوں. ہر ایک کو اپنا ذمہ داری لینا ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو فرما دیے، او عائشہ، او فاطمہ، اپنی اللہ اور میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، اگر اللہ کی گرفت میں آ گئے میں بھی تمہارے کو نہیں بچا سکتا. تو یہ دماغ میں سے نکال دیجئے کہ آپ کو آپ کے ہدواڑ میں سے آپ کو آنے سے کوئی روکیں گا، آپ کو جنت کے دروازے تک لے کے جا کے چھوڑیں گے، یہ سب دماغ میں سے نکال دیجئے. یہ گمراہی ہے میرے بھائی. یہ کیا تو بھی ہے، یہ ناک لگڑا رہے ہیں سجدہ کرا کے، افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے. تو یہ سب دیکھ کے میں بولا نہیں، میں یہ چیز کو نہیں مان سکتا، یہ چیز کے خلاف ضرور بولوں گا میں. سمجھا؟ آپ دیکھیے مین فنڈامنٹل پرابلم، آپ ایک چیز آپ سوچئے کہ آپ کلمہ بھی کیا پڑھتے ہیں؟ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ الہنا محمد النبینا القرآن والمہدی امامنا آمنا و صدقنا. فنڈامنٹل پرابلم یہیں شروع ہوتا. جب آپ القرآن والمہدی امامنا بولتے کہ آپ کا پرابلم شروع ہو گیا، آپ ایک الگ راستے پہ نکل گئے. سید محمد جونپوری صاحب کیا بولے؟ کہیں ہے لکھا ہوا؟ ان کی کوئی کتاب نہیں ہے. تو یہ اٹینشن ڈائیورژن ٹیکنیکس ہے یہ. سمجھا؟ آپ کو آپ کے مین فوکس کو آپ کو یہ بلیو کروایا جا رہا کہ القرآن والمہدی آمنا و صدقنا برابر کریکٹ ہے بھائی، امام مہدی جو بولے بالکل کریکٹ ہے، کریکٹ ہے، کریکٹ ہے. کیا بولے انہوں؟ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے ان کا. 200 سال کے بعد سب کھیل کرے سو ہے، مگر آپ کو دماغ میں رٹایا جا رہا کہ آمنا و صدقنا القرآن والمہدی آمنا صدقنا. تو آپ ہر چیز جو مرشد بولتے، جو شواہد الولایت جیسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کو آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے. سب میں بڑی غلطی یہ ہے. آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا آپ پہلے مطلب سمجھیے. کیا مطلب ہے؟ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول، یہ سمجھتے یوزلی. ٹھیک ہے 71، بٹ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے عبادت کرنے کے. سمجھا؟ عبادت کرنے کے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. There is no God worthy of worship except Allah.
ये जो नाक लगा रहे थे, सजदा कर रहे थे, ये चीज़ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ला इलाहा इल्लल्लाह बोले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का अगर दिल में उतरी बात तो किसी के सामने झुकते नहीं, समझे आप, किसी से डरते नहीं। ये दिमाग में आ जाता कि मुर्शद हमारे को नहीं बचा सकते, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल फरमाए सो। तो ये फंडामेंटल चीज़ें आप लोगों को मिसलीड, शुरू से उल्टा रटा रटा के मिसलीड किया जा रहा है आपको। तो इस ताल्लुक से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा सही रास्ता पकड़िए, रास्ते पे आइए, दुगाने से दूर रहिए। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं कि फ़िरक़ा फ़िरक़ा मत बढ़ जाओ, फ़िरक़ा फ़िरक़ा मत बढ़ जाओ। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हैं, एक आयत है, एक सेकंड, हाँ, ये सूर्य अनाम आयत नंबर 159, Surely those who have made divisions in their religion and turned into faction, you have nothing to do with them। समझा? जो लोग फ़िरक़ा फ़िरक़ा बढ़ गए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, ये उनका मामला अल्लाह के दरबार में रहेगा, मैं डिसाइड करूँगा, यानी कि अल्लाह डिसाइड करेंगे। तो इस्लाम में कोई फ़िरक़े नहीं होते, आप फ़िरक़े फ़िरक़े बट के आप एक डिसयूनिटी क्रिएट कर दे रहे हैं आप लोग। सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब हज़रत कुछ फरमाए नहीं, उनकी कोई किताब नहीं है। आप असदुल उलमा थे, आपको वो खिताब इसीलिए मिला क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल के बिल्कुल पाबंद थे। आप भी वैसे ही बनिए, और इसके अलावा और मेरे पास कुछ कहने नहीं है। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं भी बड़ा स्मार्ट इंसान हूँ मैं, समझे आप। दुनिया ज़िंदगी कितनी होती, 60-65 साल, आखिरत कितनी होती, करोड़ों बिलियंस ऑफ ईयर्स। परसेंटेज क्या होता, 0.000000001% ये दुनिया है। इस दुनिया में अगर कोई अच्छा काम कर लिया, कोई अच्छा मैसेज पहुंचा दिया जिससे लोगों के उसमें तब्दीली आ जाए, ईमान ताज़ा हो जाए, तो ता क़यामत तक के जब तक उनकी नस्ल चलेंगी, मेरे को फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा। आप अपने ख़ानदान की ज़िम्मेदारी लीजिए, आप अपने महल्ले की ज़िम्मेदारी लीजिए, आपको इस्लाम पे चलना है। ये चीज़ सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा इस पे तवज्जो देना चाहिए। दुगाने से बिल्कुल दूर रहिए और सच्चे दीन पे आइए मेरे भाई। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपको आज दुगाने के बारे में बता दिया और मेरे मेन रीज़न के बारे में बताया। मेरी दरख्वास्त है, मेरी दुआ है, मेरी कोशिश है, हर चीज़ आप लोगों के लिए है। मैं आपके पीछे इतना टाइम निकाल रहा हूँ, मेरे को ये वीडियोस बनाने में 15-20 दिन निकल जाते एक वीडियो निकालने में। मेरी आपसे गुजारिश है, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9849330310। कुछ है तो कांटेक्ट कीजिए। मेरी दुआ है कि आप ये गुमराही से निकलकर सच्चे रास्ते पे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे आइए, ये गुमराही से दूर होइए, ये नए नए नमाज़ों से दूर होइए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।